शादी की रात ही अब्बू ने मेरे शौहर को 25 लाख देकर कहा कि मेरी बेटी को तलाक दे दो। यूं मैं अब तक 3 तलाकें ले चुकी थी, मगर हमेशा अब्बा मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा के तलाक दिलवाते और वजह कुछ भी ना बताते। लेकिन अम्मा उसी रात मुझे दूध में हल्दी डालकर देती, जिसको पीते ही मैं सो जाती थी। आंख खुलती तो हर कोई मुझे अजीब सी नज़रों से देखता। इस बार सोच लिया कि दूध पीने का नाटक करूंगी। यूं जैसे ही झूठ मूठ की सोई तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई। जब मैं अपने वालिदैन की इकलौती थी, मगर फिर भी मुझे हैरत थी इनके रवैये पर कि वो कैसे यूं मुझसे लापरवाह रहते हैं। हालांकि लोग तो अपनी इकलौती औलाद को सीने से लगाकर रखते हैं, हथेली का छाला बनाते हैं, मगर वो न जाने क्यों ऐसे थे। कभी मुझसे मेरी माँ ने मेरा हाल ना पूछा, मेरी ज़रूरतों के बारे में कभी मेरे बाप को फिक्र ना हुई। मैं इस बात पर परेशान रहती थी। शुरू से ही हसास मिजाज की थी, छोटी सी बात पर रो देती, ज़रा सा गुस्से से काम चाहती, मगर फिर भी मेरे वालिदैन को मेरी फ़िक्र ना होती। मैं इसी वजह से कमरे में बंद रहती थी और बंद कमरे में ही जवान हुई। मेरी पढ़ाई सिर्फ मैट्रिक तक थी। मेरे अब्बा का अपना बिजनेस था और माँ भी इनके साथ ही काम करती थी। एक रोज़ मैं कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी, जब अचानक दरवाज़ा खुलने पर चौंकी। देखा तो देखकर शदीद हैरत हुई। मेरी हैरत की इंतहा ना रही। मुझे यकीन नहीं हो रहा था जो देख रही हूँ वो हकीकत है। मैंने पूरी ज़िंदगी ये देखा नहीं था। मैं बेयकीनी की कैफियत में थी जब आने वाली हस्ती यानी माँ की आवाज़ से होश में आई। जल्दी उठो और तैयार हो जाओ। अम्मा जान ने जल्दी से अलमारी खोलते मुझे कहा। मैं उठकर इनके पीछे खड़ी हो गई। खैरियत है माँ, आज आप मेरे कमरे में आई हैं। पहले तो कभी आपने मुझे देखने की जहमत नहीं की। मैं पूछे बिना ना रह सकी। मेरा पूछना बनता भी था। आखिर एक उम्र मैंने दरवाजे को देखते इनके इंतज़ार में गुजारी थी। सख्त से सख्त वक्त में भी इन दोनों ने मुझे देखना ज़रूरी नहीं समझा था। तब भी जब मैं बीमार होती, रोती रहती, वो मुझे देखना गवारा ना करते, तो फिर इस दिन इनका यूं आना मुझे तशवीश में डाल गया। वो मेरे कपड़े निकालती अलमारी बंद करके मेरी तरफ मुड़ी। देख मेरी जान, बहस नहीं करो, जल्दी करो, तैयार हो जाओ, तुम्हारे बाबा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। इनके लहजे में जितनी मोहब्बत थी मेरे लिए, ये बात नहीं थी। मैंने बेसाख्ता इनका माथा छुआ, कहीं इनकी तबीयत तो ख़राब नहीं जिसकी वजह से वो मेरे साथ ये रवैया रख रही हैं। क्या हुआ बेटा? मेरा हाथ पकड़ती वो फिर से शीरी लहजे में पूछने लगीं। कुछ नहीं। इनका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था, मगर इनका लहजा, ये मोहब्बत मुझे किसी सूरत कबूल नहीं हो रही थी। मेरा दिलो दिमाग पूरी तरह इनके इस रवैये के खिलाफ था। भला ये कैसे हो सकता था? सारी उम्र मुझे नफ़रत की निगाह से देखने वाले मेरे वालिदैन एकदम मुझ पर मोहब्बत बरसाने लगते हैं। मुझे क्या खबर थी इनके इस रवैये के पीछे मेरे लिए कौन सा खेल शुरू होने जा रहा है। जाओ भी, अब तैयार होकर नीचे आ जाना। मुझे सोच में डूबा देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली। मैं तैयार होने लगी। दिल बहुत घबरा रहा था। 15 मिनट मैं कमरे में ही टहलती रही, कहीं बाहर जाना मेरे लिए गलत तो नहीं। मेरे दिमाग में यही सोच बार बार चलती मुझे और ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैं बिस्तर पर बैठ गई, सर हाथों में थामे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बाहर जाऊं या ना जाऊं। ये बहस दिलो दिमाग में जंग की तरह जारी थी। फिर एक बार दरवाज़ा खुला और इस बार भी माँ ही थी। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और तुम यहाँ बैठी हो, वो अब ज़रा सख्त लहजे में कह रही थीं। मैंने गौर से इन्हें देखा, जैसे मुझे किसी चीज़ की तलाश हो, मगर नहीं, वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। चलो आ जाओ, साथ ही लेकर चलती हूँ तुम्हें, वो मेरा हाथ पकड़ती बोलीं और बाहर ले गईं। हम नीचे लाउंज में पहुँचे तो मेरी नज़र सामने बैठे अनजान लोगों पर पड़ी। मैंने ज़हन पर जोर दिया कि शायद पहचान सकूं इन सबको, मगर नहीं, मैं इनमें से किसी एक को भी नहीं पहचान सकी। पहचानती भी कैसे? मेरे बाबा ने कभी मुझे किसी से मुतारिफ नहीं करवाया था। मुझे माँ ने वहीं बाबा के पास बिठा दिया। मुझे लगा अभी बाबा उठकर कहीं और बैठ जाएंगे या मुझे बिठा देंगे, मगर नहीं, वो बैठे रहे। अब मुझे वहाँ घुटन हो रही थी। तभी मेरे कानों में सामने बैठी औरत की आवाज़ पड़ी। मैंने नज़र उठाकर सामने देखा। उस औरत की उम्र तकरीबन 50 साल के करीब होगी। इसके साथ एक आदमी बैठा जो शायद इसका शौहर था। इनकी दूसरी तरफ एक लड़का और एक लड़की बैठे मुझे ही देख रहे थे। मैंने हड़बड़ाकर नज़रें झुका लीं। मैं कभी किसी के दरमियान नहीं बैठी थी, तभी अब मुझे वहाँ बैठना मुश्किल तरीन अमल लग रहा था। वो औरत अब भी मेरे बारे में बात कर रही थी।
جب ایک دم ہی وہ لڑکا کھڑا ہوا اور بابا سے بات کرنے لگا۔ میں نے حیرت سے اس کی بات پر اسے دیکھا جیسے کچھ غلط سنا ہو۔ مجھے لگا بابا انکار کر دیں گے، مگر بابا کے جواب پر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سب اب عام ہے۔ مجھے تو اتنا پتا تھا میرے حساب سے وہ غلط تھا، اور مجھے یہی لگا تھا بابا بھی اس کی بات رد کر دیں گے، لیکن بابا کے جواب پر میں سمجھ گئی کہ انہیں اعتراض نہیں۔ تبھی بابا نے مجھے مخاطب کیا۔ ان کا لہجہ ماں کے مقابلے زیادہ محبت سمیٹ رہا تھا۔ جاؤ بیٹا، جا کر انہیں اپنا گھر دکھاؤ، بابا نے محبت سے کہا۔ میں نے انہیں دیکھا، وہ نظروں ہی نظروں میں جانے کا اشارہ دے رہے تھے۔ میں گہرا سانس لیتی اٹھی۔ چلیں، میرے کہنے پر وہ میرے ہمراہ چلنے لگے۔ چند قدم چل کر میں رکی، پلٹ کر دیکھا تو وہ اکیلا میرے پیچھے تھا۔ مجھے لگا تھا وہ لڑکی بھی ساتھ ہوگی، مگر وہ تو وہیں بیٹھی تھی۔ مجھے اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ آپ اتنا آہستہ کیوں چل رہی ہیں؟ وہ لڑکا بالکل میرے ہم قدم چلتا پوچھنے لگا۔ مجھے اب سمجھ نہ آیا کہ میں اسے اپنا ڈر بتاؤں یا کچھ جھوٹ کہوں۔ میں نے پھر سے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ اب بابا وغیرہ نظر نہیں آ رہے تھے، کیونکہ ہم دونوں لاؤنج سے کافی دور ہو چکے تھے۔ آپ خوش نہیں ہیں؟ اس نے مجھے خاموش دیکھ کر پھر سے سوال کیا۔ جی، میں نے جواب دیا۔ اسے کیا کہتی؟ مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ہم باہر باغیچے میں پہنچ چکے تھے۔ وہ مسلسل بول رہا تھا، کبھی کچھ پوچھتا تو کبھی کچھ، اور میں تنگ آ چکی تھی۔ دل کر رہا تھا اپنے کمرے میں بھاگ جاؤں، لیکن نہیں کر سکتی تھی۔ اگر ایسا کرتی تو ماں بابا کو ان لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑتا، جو میں ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے، ماں بابا بھلے ہی اولاد کا نہ سوچیں، اسے تنہا چھوڑ دیں، مگر بیٹیوں کو سوچنا پڑتا ہے۔ ان کا نہ سوچنا ناممکن سی بات ہے۔ میں کبھی نہیں چاہتی پھر میرے ماں بابا کسی کے سامنے جھکے سر سے کھڑے ہوں۔ تبھی اس لڑکے سے بات کر رہی تھی، مگر اس کی ایک بات پر میرے قدم رک گئے۔ چہرہ سفید پڑنے لگا۔ میں نے اسے دیکھا، وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہی میری بس ہوئی۔ الٹے قدم لیتی میں اچانک بھاگنے لگی، اور پھر سانس اپنے کمرے میں جا کر لیا۔ اندر سے دروازہ بند کرتے میں وہیں بیٹھ گئی۔ کافی دیر گزر گئی، کوئی میرے پیچھے نہ آیا۔ مجھے لگا تھا ماں بابا غصہ کرتے آئیں گے، مجھے باتیں سنائیں گے، مگر نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں وہیں بیٹھی رہی، نہ جانے کتنی دیر۔ جب دروازے پر دستک سے دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا کہیں گے بابا؟ کہیں وہ مجھ پر غصہ تو نہیں کریں گے؟ غصہ تو وہ پہلے بھی کرتے تھے، اس بار اگر انہوں نے مجھے، اس سے آگے میں سوچتی کانپ گئی۔ ڈر اور خوف کے حصار میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ماں بابا دونوں کھڑے تھے۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ بابا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں، جب اچانک بابا میری طرف آئے۔ ان کے اگلے قدم پر میری سانس رک گئی۔ میں نے سختی سے آنکھیں بند کیں۔ بہت شکریہ میری شہزادی، انہوں نے مجھے ساتھ لگاتے کہا۔ میں نے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھا، ان کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ کہیں میں کچھ غلط تو نہیں سن رہی؟ مجھے ایسا لگا کچھ غلط سنا ہو۔ مجھے یقین تھا تم میرا سر نہیں جھکنے دو گی، اور تم نے وہی کیا، میری بات کا مان رکھا۔ میں بہت خوش ہوں۔ وہ خوشی سے بول رہے تھے، اور میں نہ سمجھی سی کیفیت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تبھی ماں جان بھی آگے آئیں۔ انہوں نے میری پیشانی چومی۔ مجھے تم پر یقین ہے، تم اپنے ماں بابا کی عزت رکھو گی۔ ماں جان کے کہنے پر میں نے ایک نظر بابا کو دیکھا، جنہوں نے اسبات میں سر ہلایا، پھر ماں جان کو، مگر ان کی بات مجھے سمجھ نہ آئی۔ کیا کروں، کیا کہوں، ان سے کیا سوال جواب کروں؟ تم اب آرام کرو، ہم اب چلتے ہیں، ہمیں کچھ کام ہے، وہ کہہ کر جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہم نے تمہاری شادی طے کر دی ہے اس لڑکے کے ساتھ۔ بابا کی بات میرے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ ہم چاہتے ہیں تمہاری شادی اس لڑکے سے ہو، وہ بہت امیر ہے، بابا نے کہا تھا۔ میں سوچنے لگی، کیا ماں باپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، بنا پوچھے اتنا بڑا فیصلہ؟ میں تو اس لڑکے کو جانتی تک نہیں تھی، جس کے ساتھ انہوں نے میری زندگی کا سفر طے کر دیا تھا۔ یہی سوچتے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھلی جب اپنے بالوں میں کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس کیا۔ اسی احساس سے جھٹ سے آنکھوں کو کھولا تو سامنے ماں جان کو دیکھ کر پھر سے حیرت ہوئی۔ صبح بخیر میری جان، ماں جان نے میری پیشانی چومی اور محبت سے کہا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کوئی کام ہے آپ کو؟ میں نے انہیں دیکھتے پوچھا۔ نہیں، کام تو نہیں، بس یہ ناشتہ لائی ہوں، جلدی سے کر کے تیار ہو جاؤ۔ ان کے کہنے پر میں اٹھ بیٹھی۔
کہ آج پھر کسی کی آمد ہے جس کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے؟ میں نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹے، آج تم شاپنگ پر چلو گی، شادی کے لیے جو جو چیزیں تمہیں چاہیے وہ تم لے لینا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ان کی طرف دیکھتے مجھے یہ لگا ہی نہیں کہ وہ جھوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بیٹھی ہیں۔ میں نے ناشتہ کیا اور تیار ہونے لگی۔ اس کے بعد ہم بازار گئے۔ ماں جان میری پسند پوچھتی سب خرید رہی تھیں۔ میں خاموش تھی۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہو۔ شادی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے ویسے ویسے میرے دل میں خوف جڑ پکڑنے لگا تھا۔ آخر کار شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ ان دنوں بابا کا نرم رویہ، ماں کی محبت عروج پر تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا جیسے وہ سچ میں میری پرواہ کرنے لگے ہوں۔ میں خوش ہو رہی تھی ان کی یوں محبت لوٹانے پر، مگر افسوس میں حقیقت سے دور تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بارات کا استقبال میں نے کھڑکی سے دیکھا۔ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ میں وہیں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میرے پاس اس وقت کوئی نہیں تھا۔ بالآخر نکاح بھی ہو گیا۔ آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھیں۔ مجھے اپنے ماں بابا سے بچھڑنے کا بہت دکھ تھا۔ بھلے ہی انہوں نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی تھی، مگر ان چند دنوں میں ان کے رویے محبت نے مجھے اپنے قریب کر لیا تھا۔ رخصتی کے موقع پر بھی بابا ماں باپ بہت خوش تھے۔ مجھے شدید حیرت تھی۔ ماں کی آنکھ ایک بار بھی نم نہیں ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں الگ سی چمک تھی، جیسے کچھ بہت اچھا ہو، جیسے ان کی کوئی خواہش پوری ہو گئی ہو۔ وہ میرے پاس آئیں اور مجھے گلے لگا کر بولیں، میں بہت خوش ہوں، تمہاری وجہ سے میری سب سے بڑی خواہش پوری ہو رہی ہے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیا خواہش تھی ان کی؟ میں نے یہ سوچا تو مجھے لگا جیسے ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کی رخصتی خیریت سے ہو، ان کی بھی یہی خواہش ہوگی جو میری رخصتی پر یوں پوری ہو گئی۔ میں نے یہی سوچا تھا اور پھر اپنے سسرال چلی گئی۔ وہاں سب بہت خوش تھے۔ میری ساری رسمیں ہوئیں۔ رات 9 بجے مجھے میرے کمرے میں میری نند چھوڑ کر گئی۔ ابھی مجھے بیٹھے آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب نند گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا جیسے روئی ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا تو وہ رونے لگی۔ میں بھی گھبرا گئی۔ بولو تو صحیح کیا ہوا؟ میں نے اس کے قریب جاتے پوچھا۔ بھابھی وہ نیچے، وہ اتنا کہتی پھر سے رو دی۔ دیکھو تم مجھے پریشان کر رہی ہو، میں نے اسے دیکھتے کہا۔ میرا دل بہت خوف زدہ ہو رہا تھا، جسم کانپنے لگا تھا۔ مجھے لگا میں ابھی رو دوں گی، آپ خود جا کر دیکھ لیں، روتے ہوئے نند نے کہا۔ تو میں کانپتے ہوئے نیچے کی طرف چل دی۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچتے نظر نیچے پڑی تو دل ایک دم بند ہوا۔ جیسے میں بھاگتے ہوئے نیچے گئی، آخر میں گرتے گرتے بچی۔ سیڑھیوں سے پاؤں پھسلا، دور ریلنگ سے سر ٹکرایا، ہلکی سی درد کی ٹھیس اٹھی۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور بابا کے پاس گئی۔ وہ وہیں کھڑے تھے۔ مجھے گرتا دیکھ، یہاں تک کہ میرے ماتھے پر خون کی لکیر دیکھ کر بھی ان کے اطمینان میں فرق نہیں آیا۔ وہ 1 انچ نہ ہلے۔ بابا کیا ہوا؟ آپ یہاں؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ جسم ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ ان کے جواب پر میری سانس اٹکی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بابا کے کہنے پر میں نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ ابھی تو میری رخصتی ہوئی تھی اور وہ ابھی مجھے لینے آ گئے تھے؟ کیوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا سیاہ بیگ میرے شوہر کو دیا، جسے اس نے پکڑ لیا۔ میں نے بابا کی سمت دیکھا، پھر بیگ کو۔ کیا تھا اس بیگ میں؟ اور بابا یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے لینے آئے ہیں؟ میں نے یہی سوچتے بابا سے پوچھنے کا سوچا، مگر میرے پوچھنے سے پہلے ہی جو بات بابا نے کہی، اسے سنتے میں نے ان الفاظوں پر غور کیا تو لگا جیسے روح کانپ گئی ہو، ساتوں آسمان سر پر گرے ہوں۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے شوہر کی سمت دیکھا جو بالکل خاموش مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، مگر میری کیا اوقات، میں کون تھی جس کی بات وہ مانتا؟ میری بات تو میرے ماں باپ نے نہیں مانی تھی۔ کبھی میرے دکھ کا احساس تو میری سگی ماں کو نہ ہوا تھا، پھر اسے کیسے ہوتا؟ طلاق دو میری بیٹی کو۔ اس بیگ میں 25 لاکھ ہیں، گن سکتے ہو، پورے ہیں۔ اب میرا کام کرو، طلاق دو اسے۔ بابا بار بار یہی کہہ رہے تھے اور میں رکتے سانس کے ساتھ شوہر کو دیکھ رہی تھی، اور پھر وہی ہوا جو بابا چاہتے تھے۔ وہ الفاظ میرے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں اور طلاق دیتا ہوں۔ اس کے کہنے پر میں وہیں بیٹھ گئی۔ وہ اوپر چلا گیا۔ بابا نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔
میں پتھر کی مورت بن چکی تھی، دماغ بالکل بند ہو چکا تھا، دل چل رہا تھا۔ کیا کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے جیسا انہوں نے کیا تھا؟ کیا انہیں اپنی بیٹی پر ترس نہیں آیا تھا؟ کیوں کیا تھا انہوں نے یہ سب؟ کس وجہ سے، کس لیے وہ میرے ساتھ کیا؟ وہ کھیل کھیل رہے تھے، بابا مجھے گھر لے گئے تھے، مجھے ماں نے میرے کمرے میں چھوڑا۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ انہیں جاتا دیکھ کر میں نے پوچھا۔ وہ خاموش رہیں۔ کیا قصور ہے میرا؟ کس لیے آپ دونوں نے میرے ساتھ یہ سلوک رکھتے ہیں؟ اور آج تو حد ہی کر دی آپ لوگوں نے، میری شادی کروا کر میری طلاق کروا دی۔ کیوں لگایا یہ تماشا؟ رہنے دیتے مجھے اس کمرے میں بند، میں نے روتے ہوئے کہا، مگر وہ خاموش تھیں، خاموش ہی رہیں اور پھر چلی گئیں۔ میں رونے لگی شدت سے اپنی قسمت پر۔ تھوڑی دیر بعد اماں کمرے میں آئیں تو ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا جس میں ہلدی ڈالی ہوئی تھی۔ یہ لو، یہ پی لو، سکون مل جائے گا، اماں نے کہا تو میں نے انکار کر دیا، مگر پھر بھی وہ زبردستی مجھے پلا کر چلی گئیں۔ اسے پیتے ہی نیند مجھ پر غالب آنے لگی اور میں سو گئی۔ اگلے دن اٹھی تو سب مجھے عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں کچن سے پانی لینے گئی تھی، ملازمین کو یوں خود کو دیکھتا پا کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے وہ لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے تھے؟ کیا کر دیا تھا میں نے ایسا؟ کہیں وہ سب میری پہلی ہی رات طلاق ہونے کی وجہ سے تو نہیں یوں دیکھ رہے؟ میں نے خود سے پوچھا۔ ہاں شاید ویسے بھی ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ کو ہی لوگ یوں دیکھتے تھے۔ میں نے خود کو تسلی دی اور بیڈ پر بیٹھ کر پھر سے رونے لگی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، میں دوبارہ کمرے تک محدود رہ گئی۔ ہر وقت کمرے میں بند رہتی، مجھے اب کسی سے ملنے کا شوق نہیں رہا تھا۔ ایک دن دوبارہ کچھ لوگ آئے تو ماں جان پھر مجھے تیار ہو کر نیچے آنے کا کہتی چلی گئیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے چلی گئی۔ وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، میں خاموشی سے بیٹھ گئی، مگر ان کے درمیان ہونے والی باتیں سن کر میرا دل بند ہونے کو تھا۔ میں نے وہاں سے جانا چاہا مگر بابا نے میرے گرد اپنا حصار بنا لیا، جس کا مطلب تھا وہ نہیں چاہتے تھے میں وہاں سے اٹھوں۔ وہ لوگ چلے گئے۔ کیا تھا یہ سب؟ میں نے چلا کر پوچھا تو وہ دونوں مجھے دیکھنے لگے۔ بیٹا، زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم رک جائیں، اپنی زندگی کو ضائع کر دیں، ماں جان نے محبت سے کہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی چیز کا، کسی کے ساتھ کا، میں نے منع کر دیا، مگر میرے انکار کی ہر بار کی طرح اس بار بھی کوئی اوقات نہیں تھی۔ پھر سے میری شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ میں کمرے میں بند ہو گئی مکمل طور پر۔ میرا کہیں جانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ ساری شادی کی تیاریاں ماں نے کی تھیں، میں نے کسی چیز میں دلچسپی نہ لی۔ شادی ہو گئی، ایک بار پھر میں رخصت ہوئی اور سسرال گئی۔ اس بار بھی وہی ہوا، بابا آئے، پیسے دیے اور مجھے طلاق دلوا کر ساتھ واپس لے گئے۔ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ بابا، کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا، لیکن وہ بھی ماں جان کی طرح خاموش رہے۔ جاؤ اسے دودھ لا کر دو، انہوں نے ماں جان سے کہا تو وہ چلی گئیں۔ انہوں نے پھر سے ہلدی ڈال کر دودھ مجھے دیا، جسے پیتے ہی میں سو گئی۔ دوسرے دن اٹھی تو ملازمہ میرے لیے ناشتہ لائی، مجھے دینے کی بجائے میز پر رکھ کر جلدی سے چلی گئی، مگر میں نے محسوس کیا وہ مجھے عجیب نظروں سے گھور رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے پہلی طلاق کے وقت مجھے گھور رہے تھے سب۔ میں اب خاصی پریشان ہو چکی تھی، مگر میرے پاس جواب نہیں تھا، اس لیے میں نے اس سوچ کو جھٹک دیا۔ پھر سے بے مقصد زندگی کی گاڑی چلنے لگی۔ مجھے اب نفرت ہونے لگی تھی اپنی ماں سے، اپنے باپ سے۔ میں ان کے بلانے پر بھی نہ جاتی۔ یوں ہی میری 3 بار طلاق ہو چکی تھی۔ ماں جان نے پھر سے مجھے دودھ لا کر دیا، تبھی انہیں بابا نے بلا لیا اور وہ چلی گئیں۔ میں نے تیزی سے وہ دودھ کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور یوں لیٹ گئی جیسے سو چکی ہوں۔ کچھ دیر بعد ماں جان کمرے میں آئیں، مجھے سوتا دیکھ کر خالی گلاس اٹھا کر چلی گئیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا۔ میں نے ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھا تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ میں سانس روکے لیٹی رہی۔ مجھے کافی عرصے پہلے ہوئی ملازمین کی گفتگو یاد آئی۔ میرا دل کر رہا تھا خود کو مار ڈالوں، مگر نہیں، یہ تو غلط تھا۔ اگلے دن میں دوپہر کو نیچے گئی تو وہ دونوں ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کچھ رہ تو نہیں گیا جس کے لیے میری چوتھی طلاق کا بندوبست کرنا پڑے؟ میں نے بازو سینے پر باندھے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ دونوں ہڑبڑا گئے۔ کیا ہوا میری جان، طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ ماں جان، میرا انہیں ماں کہنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ وہ میرے قریب آئیں، محبت بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھیں، آپ نے طبیعت ٹھیک ہونے کے قابل چھوڑی ہے؟ میں نے تڑپ کر پوچھا تو وہ خاموش ہو گئیں۔
مجھے یقین نہیں ہوتا آپ لوگ اس حد تک گر سکتے ہیں۔ میں نے سنا تھا کہ کچھ عرصہ اگر کوئی جانور بھی ساتھ رہ لے تو وہ بھی عزیز ہو جاتا ہے، مگر آپ لوگ کیسے انسان ہیں جنہوں نے مجھے پالا سنبھالا پھر بھی مجھ سے محبت نہ کر سکے، مجھے اپنا نہ بنا سکے۔ حیرت ہے مجھے آپ دونوں پر، آپ کی سوچ پر۔ میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ میرے سگے ماں باپ کیوں میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں، کیا قصور ہے میرا؟ مگر میں تو بھول ہی گئی تھی، آپ دونوں میرے سگے تھوڑی ہیں، آپ تو میرے سوتیلے ہیں۔ اس وقت آپ نے کہا ملازمین جھوٹ بول رہے ہیں اور میں نے مان لیا۔ یہ سب دادا جی کے گھر سے باہر نکالنے کا بدلہ تھا۔ میں کیسے بھول گئی، آپ کسی کے سگے نہیں ہو سکتے جو اپنے والدین کے نہ ہو سکے، وہ میرے کیا ہوں گے؟ میری بات سنو، دیکھو وہ شخص جو ایک عرصہ میرے باپ کے عہدے پر فائز رہا، وہ میرے قریب ہوتا بولا، مجھے نہیں سننا سب کچھ، آپ کے نام ہو چکا ہے، مجھے تڑپا کر میرے ماں باپ دادا کی روح کو تڑپانے کی خواہش بھی پوری ہو گئی۔ اب آپ لوگوں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، یہ گھر، یہ کاروبار، یہ سب کچھ آپ دونوں کو مبارک، میں جا رہی ہوں، یہاں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے اور نہ آپ کا مجھ سے۔ میں وہاں سے دارالامان چلی گئی اور ان لوگوں نے نہ مجھے روکا نہ میرا وہاں رکنے کا کوئی ارادہ تھا۔ میں حیران ہوں لوگ ذرا سے بدلے کے لیے کیسے کسی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، پہلے سگا بنایا اور پھر یوں غیر کیا کہ میں سنبھل بھی نہ سکی۔